मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। एक वाकया मुझे याद आया गवालिया के बारे में, जिन्हें नकल किया मौलाना इदरीस साहब ने, मौलाना इदरीस कादलवी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत प्यारा वाकया निकल किया, सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। कहते हैं कि गवालिया ऐसा आशिक था, दूध का दोहने वाला, गाय को चराने वाला। जो भी हज पढ़ के आता था उनसे पूछता था कि आप हज करके आए हैं? तो कहा मैं हज करके आया हूं। फिर जो भी आता था उनसे कहते थे कि अल्लाह का घर कैसा है, बैतुल्लाह कैसा है, नबी की जाली कैसी है, नबी का इलाका कैसा है। कोई भी आता था कहते थे कि अरफात में किस तरह जाते होंगे। कोई भी आता उन्हें कहता कि शैतान को किस तरह पत्थर मारते हो। वो दीवाना था, पागल था। वो पूछता था लोगों से कि हज करके आए हो आप लोग, हज करके आए। उसने फिर एक से कहा कि मुझे बतलाइए कि हज के रास्ते हज किस तरह करने जाते हैं। किसी ने कहा कि कराची होते हुए, वो लाहौर में रहता था, बोले कराची से जाते हैं। तो पूछने लगा कि कराची किस तरह जाते हैं। किसी ने कहा स्टेशन से जाते हैं। एक शख्स ने वो स्टेशन पहुंचा दिया। स्टेशन में झूमता रहा, घूमता रहा, पागलों की तरह फिरता रहा और क्या कहता रहा कि जरा बतलाइए कि हज करने किस तरह जाते हैं। वो दीवाने दीवाने हुआ करते हैं ना। अब तो दीवानगी हमारे अंदर कहाँ रही। वो दीवाना था, घूमता रहा और क्या कहता रहा कि बतलाइए हज करने किस तरह जाएंगे और कराची किस तरह पहुंचेंगे। तो एक ट्रेन का चलाने वाला, उसने कहा, उसके दिल में ख्याल आया कि बार बार ये घूमता रहता, पूछता रहता, चलो उसको बिठा लो। उसने अपनी बोगी में बिठा लिया, उनको वहां पहुंचा दिया कराची। कहा कि कराची पहुंच गया। तो कहा कि हज हाउस का, हज हाउस किसी ने बतलाया, वो हज हाउस पहुंच गया। कहते हैं कि हज हाउस पहुंचने के बाद वो देखने लगा कि मैं हज के लिए किस तरह जाऊं। देखा कि लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, पासपोर्ट दिखा रहे हैं, टिकट दिखा रहे हैं और टिकट दिखाने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। उसके पास ना टिकट था, उसके पास ना पासपोर्ट था, कोई भी चीज नहीं थी। सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। अब गवालिया तो दीवाना था, पहुंच गया और पहुंचने के बाद इस तरफ मुतवज्जे रहिए। पहुंच गया और पहुंचने के बाद जब उसने देखा कि लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं और वो दीवाना अल्लाह से दुआ करता रहा कि अल्लाह मेरे लिए कोई रास्ता खोल दे। उसके दिल में अचानक ख्याल आया कि कुली जो है ना, वो सामान ले लेकर जा रहे हैं और सामान रख रहे हैं अंदर, कश्ती में जाकर सामान ले रहे हैं। पहले तो जहाज के जरिए जाया करते थे, समंदर के रास्ते से। तो कहा कि कुली को देखा कि कुली सामान लेकर अंदर रखने जा रहे हैं। तो उसने एक कुली से दोस्ती की और कहा कि आप ऐसा कीजिए कि मुझे हज का बहुत शौक है। उसके मन्नत और पैर पड़ने लग गया और कहा कि मुझे ऐसा कीजिए, आप अपना जो पहना हुआ है ना, जो कपड़ा पहना हुआ, जो कुर्ता पहना हुआ, वो आप मुझे दे दिए। खास किस्म का कपड़ा पहनाया जाता है जिसे हम लोग आज के ज़माने में यहाँ पर कहते हैं कि स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म या दूसरी जगह पर यूनिफॉर्म पहनाया जाता, वो यूनिफॉर्म की तरह पहना हुआ था। तो कहा कि ये यूनिफॉर्म मुझे दे दीजिए ताकि मैं अंदर चला जाऊं और जब अंदर चला जाऊंगा सामान रखने के बाद मैं किसी के हाथों ये मैं कपड़ा पहुंचा दूंगा, ये यूनिफॉर्म तेरा पहुंचा दूंगा। उस कुली ने मान लिया उसकी दीवानगी को देखते हुए। कहते हैं कि वो सामान लिया और सामान लेकर अंदर गया कश्ती में और जाने के बाद अब तो कुली था तो कुली की वजह से चेकिंग तो हुई नहीं, अंदर चला गया। कहते हैं दीवाने ऐसे भी हुआ करते हैं। अंदर पहुंच गया, पहुंचने के बाद किसी के हाथों उसने कपड़े पहुंचा दिए बाहर और अपने कपड़े पहन लिए और अंदर ही छुप कर बैठ गया। जहाज निकल पड़ा। कई दिन के मसाफत तय करने के बाद जैसे जैसे करीब होने लगा, वो कभी इधर गुजर करता, रात बसर करता, कभी उधर रात बसर करता, छुप के रात बसर करता रहता। रातों को सब लोग अपने कमरे में जाके आराम करते, अच्छे बिस्तर पर आराम करते, ये बेचारा छुप के आराम करता था और भूखा रात गुजार के किस लिए दीवानगी के अंदर जा रहा था कि मुझे बैतुल्लाह की ज़ियारत करनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं कि जैसे जैसे करीब आया, उसने एक से दोस्ती कर ली थी और कहा कि जैसे जिद्दा करीब आ जाए तो मुझे बतलाना कि जिद्दा करीब आ चुका है।
تو کسی نے بتلایا، کیونکہ وہاں اترنے کے بعد باہر کس طرح نکلے، وہاں تو کوئی پلی دوستی نہیں ہے۔ تو جیسے جدہ قریب آنے گیا، اس شخص نے کہا کہ جدہ قریب آ گیا، جیسے اس نے کہا کہ جدہ قریب اور پورٹ قریب تھا، وہ شخص اوپر چڑھا، اوپر چڑھنے کے بعد چھلانگ مار دی پانی کے اندر۔ وہ شخص کہنے لگا، تعجب کرنے لگا کہ اس نے چھلانگ ماری، اور تھوڑی دیر وہ دیکھتا رہا کہ وہ اوپر آ جائے گا، لیکن وہ پانی کے اندر چلا گیا، پتہ نہ چلا کہ کہاں چلا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو چلا گیا۔ میں جب وہاں پہنچا، حج کے درمیان حج کیا، سارے ارکان ادا کیے، حرم شریف سے میں باہر نکل رہا تھا، تو اچانک وہی گوالیہ نظر آیا، تو میں نے اسے دوڑ کر پکڑا اور اس گوالیے سے پوچھا کہ آپ ادھر، آپ وہی ہو نا؟ تو کہا میں وہی ہوں، اور اس نے ماشاءاللہ جبہ پہنا ہوا تھا، عرب کا جبہ پہنا ہوا تھا، اور کہا آپ وہی ہو؟ تو کہا میں وہی ہوں۔ تو کہا آپ کیسے یہاں پہنچے؟ آپ تو پانی میں ڈوب چکے تھے۔ تو کہا چلیے ذرا باہر نکلیے، ابھی میں آپ کو واقعہ بتلاتا ہوں، پورا واقعہ۔ بولے باہر نکلے، اچانک ایک نئی گاڑی کھڑی تھی، بہترین گاڑی کھڑی تھی، وہاں کھڑی تھی، اور ڈرائیور راہ دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ شخص آیا، گاڑی میں بیٹھا، ڈرائیور نے گاڑی چلائی، اس شخص کو بٹھایا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ، اور وہ گاڑی میں دونوں آگے بڑھ گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایک بہترین بنگلہ نما گھر کے پاس پہنچا، اور وہاں گاڑی روکا، اور روکنے کے بعد کہا چلیے میرا گھر ہے، اور اس بنگلے کے اندر گئے۔ بنگلے کے اندر جا کر بیٹھے تو کہتے ہیں کہ اندر دیکھا تو بہترین منظر نما، کہتے ہیں اندر جا کر بیٹھے۔ اس شخص نے کہا کہ ذرا مشروبات لائیے، کھانا لائیے، چیزیں لائیے، اپنے خادموں سے کہا، خادموں نے کھانا لا کر پیش کیا۔ وہ شخص سمجھ نہیں پایا، اس شخص نے کہا کہ ذرا اپنا واقعہ تو بتلائیے، آپ نے تو پانی میں ڈبکی مار دی تھی، زندگی ایسے لگا کہ ختم ہو چکی، اور آج آپ یہ منظر آپ کا دیکھ رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ذرا واقعہ بتلائیے۔ تو اس نے کہا کہ چلو میں آپ کو راز کی بات بتلاتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے وہاں چھلانگ ماری اور میں پانی میں ڈوبنے لگا، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، میں تو آپ کے گھر کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، میں آپ کے گھر کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا، میں تو اسی لیے دوڑ لگا رہا تھا کہ میں آپ کے گھر کو دیکھوں۔ اللہ تو ہی مجھے بچانے والا ہے، اللہ تجھے ہی مجھے یہاں سے نکالنے والا ہے۔ کہتے ہیں میں نے وہاں ڈبکی لگائی تو کہا کہ پانی منہ میں جانے لگا، لیکن پانی کے جو لپٹ آ رہی تھی، اس نے مجھے باہر نکال کے پھینک دیا۔ میں دور پڑا تھا، میرے منہ میں پانی جا چکا تھا۔ رات کے تہجد کے عالم میں میری اچانک آنکھ کھلی، مجھے ہوش آیا، میں اٹھا۔ اٹھنے کے بعد دیکھنے لگا کہ ہر جگہ وہاں پر کڑے لگے ہوئے تھے، اور پورا دیوان نما بنایا ہوا تھا، اندر تو جا نہیں سکتا تھا۔ میں وہاں راہ دیکھنے لگا کہ کوئی نہ کوئی واقعہ منظر نما ہو جائے، کہ مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ مل جائے۔ کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ پر، دوسری جگہ پر ایک کوٹھی جیسی بنی ہوئی تھی، اس کوٹھی میں ایک گائے کھڑی تھی، اور دو شخص اس گائے کا دودھ نکال رہے تھے۔ میں وہاں گیا، اور وہاں جا کر، اس لیے کہ پہلے سے آڑ تو لگا ہوا تھا، میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں دیکھنے لگا کہ وہ دودھ نکال رہا ہے، لیکن وہ دودھ نکال نہیں پا رہا، گائے اسے لات مار کے پھینک دیتی ہے۔ پھر میں وہ دودھ نکالنے کی کوشش کرتا، وہ لات مار کے پھینک دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا، تو میں نے اسے اشارے میں کہا، کیونکہ وہ عربی تھے، میں نے اشارے میں کہا کہ مجھے دودھ نکالتے آتا، کیونکہ وہ تو گائے دہنے والا تھا۔ کہا مجھے دودھ نکالتے آتا۔ تو انہوں نے کہا تجھے نکالتے آتا؟ کہا نکالتے آتا۔ تو فوراً وہ لوگ دونوں وہ پہنچے اپنے ڈائریکٹر کے پاس، اور وہ سی پیک وہیں کا، یعنی دروازہ کھولنے والا اور بند کرنے والا تھا، وہ ڈائریکٹر تھا۔ اس کا بچہ بیمار تھا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ گائے کا دودھ اسے پلایا جائے، لیکن مزدور لوگ دودھ تو نکالتے تھے، دودھ کثرت سے نہیں نکل پاتا، تھوڑا نکل پاتا تھا، جس کی وجہ سے بچہ سیراب نہیں ہو پاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جس نے جیسے ہی وہ دیکھا تو ڈائریکٹر کے پاس گئے، ڈائریکٹر نے فوراً کہا، سی پیک کے ڈائریکٹر نے، کہ آپ جائیے، چابی لیجئے اور دروازہ کھولیے، اسے اندر لائیے۔ اندر لایا گیا، اس نے اس کا جو ایک ہربا تھا، گائے کو جس طرح سہلانے کا سہلایا، اور دودھ نکالنا شروع کیا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ 8 اور یا 10 کلو اس نے دودھ نکالا، اور دودھ نکال کر پیش کیا۔ گھر والے بہت خوش ہو گئے، عورت بھی خوش ہو گئے، گھر کے سارے افراد خوش ہو گئے۔ یہ حال دیکھ کر گھر کے ایک ایک افراد خوش ہو گئے۔ تو ان میں سے اس کی عورت نے کہا اپنے شوہر کو کہ انہیں یہیں رکھ لیجئے، ان کی وجہ سے ہمارا بڑا فائدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ دودھ نکالنے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اسی شخص نے، اس کی عورت نے دوسرے دن اپنے باپ کو فون کیا اور کہا کہ ابا، ایک شخص ایسا آیا ہے کہ جو دودھ نکالتا ہے، 8-8 10-10 کلو دودھ نکال لیتا ہے، میرا بچہ بھی سیراب ہو جاتا ہے۔ تو اس شخص نے اپنے داماد کو فون لگایا اور کہا
کہ جو شخص آیا اسے میرے گھر میں بھیج دیں، اس لیے کہ میرے پاس 200 گائے ہے، دودھ نکالنے میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، یہ شخص آ جائے گا تو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے انہیں وہاں پہنچا دیا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو پہنچنے کے بعد انہیں کہا کہ دودھ نکالنا ہے، تو اس نے کہا میں تو حج کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا کہ نہ آپ کو دودھ نکالنا ہے، تو کہا اچھی بات ہے۔ تو کہا کہ ایک دن دودھ نکال کے دیا، ساری گائیوں میں سے کئی سو کلو دودھ نکال کے دیا۔ تو وہ شخص اتنا خوش ہوا، اس نے کہا آپ کو یہیں رہنا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو یہاں رہوں گا، لیکن میں تو حج کے لیے آیا۔ تو کہتے ہیں کہ دوسرے دن بھی وہ شخص، اس نے پھر دودھ نکالا، اس شخص نے پھر کہا تمہیں یہیں رہنا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو یہیں رہوں گا، لیکن مجھے دودھ نکالنا ہے، مجھے تو حج کے لیے جانا ہے۔ پھر تیسرے دن پھر اس شخص نے کہا کہ تمہیں یہیں رہنا ہے؟ تو کہا میں تو حج کے لیے اللہ کے گھر کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں اللہ کے گھر کی زیارت کروا دیتا ہوں۔ اسے حج کے لیے بھیج دیا۔ بولے میں حج کر کے جیسے ہی گھر پر پہنچا، تو جیسے ہی میں اس جگہ پر پہنچا، مالک کے پاس پہنچا، تو میں نے مالک سے کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، کہ میری امی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میرے گھر کے سارے افراد ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تیرے سارے بچوں کو بلا لوں، تیرے بیوی کو بلا لوں، تیرے گھر کے سارے افراد کو بلا لوں، میرے پاس حویلی ہے، میں تجھے حویلی دیتا ہوں، میرے پاس ڈرائیور ہے، میں ڈرائیور دیتا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، میں تجھے گاڑی دیتا ہوں، تجھے جتنا حج کرنا ہے حج کر لیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی وہ محبت میرے دل میں لے کر چلا تھا، علاقے گھوم رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے بتلائیے کہ کراچی کہاں ہے، کہہ رہا تھا کہ مجھے بتلائیے حج ہاؤس کہاں ہے، میں میرے رب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں میرے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بیت اللہ کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری وہ دیوانگی، میری وہ مدہوشی، میری وہ پاگل پنی، اللہ نے وہ لاج رکھی کہ اسی علاقے میں اللہ نے میرا گھر بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا منظر ہے، کیا لوگ رونے والے، کیا تڑپنے والے لوگوں، ہمارا دل مر چکا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دل موت چکا ہے، مر چکا ہے، دل کا ہمارا غافل ہو چکا ہے۔ آج اس دل میں اسے محبت پیدا کریں، جنون پیدا کریں کہ اللہ کے گھر کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں لائیں گے اور بیت اللہ کے اندر انشاءاللہ پہنچیں گے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیار کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز کو چومتا ہوں، نبی کی چوکھٹ کو چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والے